इस टाइम पर पाकिस्तान का कौमी मसला बना हुआ है हारिस खोकर और डॉक्टर नबिया की अलहदगी। शादी हो गई, पहली रात सुहाग रात, कमरे में गए, वो सो गया चुप करके। डॉक्टर नबिया अपने मुंह से कह रही हैं मेरा शोहर हारिस जो है वो तो हक़े ज़ौजियत जो है वो ये अदा नहीं कर सकता। अब हारिस को भी तो जाना चाहिए ना किसी लोहार पहाड़ के पास। ये जो हकीम बाबर है ये नक्शे कदम पर चल रहे हैं हकीम शहजाद लोहा पार के। लोग जब देखते हैं कि एक बच्ची जिसकी उम्र 20 साल है या 22 साल है उसके साथ जो हकीम साहब घूम रहे हैं, अब उनकी पहली बीवी, फिर दूसरी बीवी, फिर दानिया शाह, वो भी आपको पता है सारी जो स्टोरी क्या थी। दानिया शाह से शादी कैसे होगी? जिस तरह दानिया शाह की डॉक्टर आमिर से होती है जी। उसे लड़की चाहिए थी, उसे मॉडल चाहिए थी, उसने लोगों को दिखाना था। वो शुगर डैडी जो हैं वो यही हैं। अभी मैंने एक पोस्ट देखी है, मुफ्ती अब्दुल कवी की तस्वीर लगी हुई है, डॉक्टर नबिया की तस्वीर लगी हुई है और वहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है कि अगर डॉक्टर नबिया चाहती हैं तो मैं उनका तीसरा शोहर बनने के लिए तैयार हूँ। कुछ अर्से बाद मुफ्ती कवी साहब जो हैं उनके बारे में यही बयान होगा कि वो मर्दाना सलाहियत से महरूम है। वेलेंशिया टाउन के अंदर अमेरिका से एक फैमिली आती है। जो माँ है उसने अपने 3 बच्चों को जहर दे दिया। शक किया जा रहा था बाप, लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है जो हम तक आई है कि बाप का इसमें कोई रोल नहीं है। लड़ाइयाँ शुरू हुई, लव मैरिज थी, दूर हो गए, एक और बंदा एंटर हो गया और उसने फिर उस दिन वो आ रहा है रात को और उस दिन उस खातून के साथ रेप भी हो रहा है। दोस्तों मैं बहुत मेहनत और रिसर्च के साथ आपके लिए पॉडकास्ट बनाता हूँ। अगर आपको मेरा ये काम पसंद है और आप चाहते हैं कि मज़ीद बेहतर कंटेंट बनाऊँ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सर हम तो अक्सर बात करते हैं पिंकी पर, बच्चों के साथ ज़्यादती, मुंतहा ज़हरा केस, लेकिन इस टाइम पर पाकिस्तान का कौमी मसला बना हुआ है हारिस खोकर और डॉक्टर नबिया की अलहदगी। मेरे ख्याल से अगर इस टाइम पे वज़ीर आज़म साहब भी अपना मोबाइल ओपन करेंगे तो उनके सामने यही आएगा। ये चल क्या रहा है? इतना बड़ा मसला बन गया, मतलब बंद कमरों के अंदर जो मामलात होते हैं वो इस टाइम पर सोशल मीडिया पर है। अली हमारी बदकिस्मती है, मैं ऐसे मामलात कभी डिस्कस नहीं करता और जब भी मैंने डिस्कस किए है तो मुझे कहा जाता है कि सर आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपने इसे कौमी मसला करार दे दिया है तो अब मुझे इस पर ज़ाहिर है बोलना पड़ेगा जी। ये डॉक्टर नबिया साहबा जो हैं, मैं इन्हें एक दफ़ा मिला, मेरी मुलाकात हुई जब मैं तारिक बज़मी हैं सुनो के, उनसे उनके साथ एक पॉडकास्ट करना था तो वहाँ ये बैठी हुई थी और इन्होंने बड़ा अच्छा भी इनका था रवैया मेरे साथ और इन्होंने कहा जी कि सर वो आप एक साफ़ी का नाम लिया, उन दिनों हमारी साफ़ियों से चल रही थी, आज भी चल रही है और आज भी चल रही है। तो मैं तो मेरी तरफ से नहीं चल रही, उनकी तरफ से चल रही है जी। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने फिर वो की है। खैर छोड़ें उसको, लीव इट। उन्होंने कहा जी कि उसमें एक साफ़ी उनमें था कि जी उसने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की थी तो सर आपने उनको बड़ा सही जवाब दिया है। तो ये सारे नाला थे बेसिकली। फिर वहाँ ये बात हुई तारिक बज़मी साहब और उनसे कि जी हमने अपना जो ग्रुप बनाया हुआ है, एक उनकी अपनी यूनियन है, मीडिया एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन है, आप सर उसको आप उसके हमारे साथ चलें, पूरे पाकिस्तान में हमारे इतने नुमाइंदे हैं और ये है वो है। तो मैंने कहा जी ठीक है आप आएँ। लेकिन ये मेरे पास नहीं आया। उसके बाद मैं भी बिज़ी था, मैं दुबई चला गया। तो वहाँ इनसे मेरी एक ही मुलाकात। फिर आपको याद होगा कि ये एक इंसिडेंट होता है पिछले साल, अल्लाह ना करे इस दफ़ा भी ख़तरात तो बहुत ज़्यादा है, मुझे तो डर लग रहा है। जो आपका रावी है उसमें जो पानी आया और उसमें एक मशहूर सोसाइटी है वहाँ पानी चला गया और फिर वहाँ मुझे ये नज़र आई, बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। इन्होंने कहा जी मेरे घर में इतना इतना पानी आ गया, तो फिर उसको आईफोन मेरा डूब गया। हाँ, वो उन्होंने कहा जी नहीं इनका तो घर ही नहीं है, इन्होंने तो रेंट पे लिया हुआ है, जबकि इन्होंने कहा था जी मेरा घर है। फिर उनको बड़ी ज़ाहिर है बहुत बड़ी पार्टी है, उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने फिर इसके साथ एक मंसूर अली ख़ान ने शायद किया था जी। हालांकि वो ऐसे नहीं करते प्रोग्राम, उनके लिए तो डॉक्टर नबिया कुछ भी नहीं है, बट उन्होंने वो फिर प्रोग्राम किया। और वही कोशिश जो होती है कि आप किसी तरह घेर घार के लाएं और उनको फिर एक्सपोज करें जी। और उसमें बड़ी बातें की गई कि जी ये डॉक्टर नहीं है, ये फ़लाँ नहीं है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि डॉक्टर साहबा ने
کہاں سے گریجویشن کی ہے, میڈیکل میں یہ میڈیکل والے ڈاکٹر ہیں یا یہ پی ایچ ڈی یہ کہتی ہیں ڈاکٹر پی ہیں. ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, لیکن اس پر کافی تنقید ہوتی ہے. لیکن اس ٹائم پر جو کنٹروورسی چل رہی ہے, ایون کہ پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا ہو کافی وائرل ہوئے, لوگوں نے کافی مذاق بنایا کہ 1.5 کروڑ کا میرا لہنگا ہے, 40 کلو کا میرا سیٹ ہے. علی دیکھیں, ان کو حق حاصل ہے, وہ اپنا لہنگا 4 کروڑ کا بنائیں, وہ جو مرضی کریں, کسی کو کیا پرواہ اگر کسی نے کہہ دیا. لیکن بات وہی ہے, ہمارے معاشرے میں کوئی عام میڈیاکر بندہ اگر اس ٹائپ کا کر لے تو وہ بیچارہ تنقید کی زد میں آتا ہے. ایک لحاظ سے خاتون ہیں, وہ قابل عزت ہیں ہمارے لیے, میں تو ہمیشہ رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن یہی لہنگا اگر کسی بہت بڑی فیملی کی خاتون پہن لے تو اس پہ تو کوئی نہیں بولتا یار. کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ لہنگے پہ جائے, جوتی پہ جائے. کروڑوں کا جو ان کے ایک ایک ڈریس ہوتا ہے, ان کی لاکھوں کی جوتیاں ہوتی ہیں ان کی, اور ان کے جو ہیرے کے زیورات ہوتے ہیں اس پہ تو کوئی نہیں بولتا یار. کیوں کہا یہ جاتا ہے جی وہ تو پیدائشی امیر تھے, وہ تو پیدائشی سونے کا چمچ منہ میں لے کے آئے. اب اس نے اگر نبیہ نے کر دیا تو وہ ہو گیا. اور اس کے بعد سب سے بڑی جو ان کی شادی پہ یہ ساری باتیں ہوئیں, اور پھر ان کی فیملی لائف کو لے کے ابھی بہت زیادہ وائرل ہے, وہ بڑا عجیب و غریب ہے. ڈاکٹر مجھے تو نبیہ دکھ اپنے منہ ہوا ہے. سے کہہ رہی ہیں, میں ایک ان کا انٹرویو سن رہا تھا, اینکر نے سوال کیا کہ آپ بچہ وغیرہ پلان کر رہے تھے, تو آگے سے وہ جواب دیتی ہیں بچہ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا تھا, میرا شوہر حارث جو ہے وہ تو حق زوجیت جو ہے وہ یہ ادا نہیں کر سکتا. اس پر پھر میم بن گئی کہ حارث کا بیان ہے, اس نے بیان یہ دیا نہیں کہ حارث کہہ رہا ہے کہ مجھے موٹر تھوڑی لگی ہوئی ہے کہ ہر ٹائم میں حق زوجیت جو ہے وہ ادا کرتا رہوں. اچھا, یہ دیکھیں یہ کیسا ہوتا ہے کہ حقوق زوجیت کی باتیں, اپنی بیڈ روم کی باتیں اور فیملی کی باتیں کبھی نہیں نکالی جاتی تھی. پہلے یہ یار دوست بھی آپس میں ڈسکس نہیں کیا کرتے تھے بیٹھ کے. بہت کم ہوتا تھا کہ کسی کا بچہ نہیں ہوا تھا, اس نے بڑے شرم کے مارے کسی کو کہہ دیا. اور اب حقوق زوجیت ادا کرنا یا نہ کرنا یہ تو ان کا ہی مسئلہ ہے. بٹ عجیب لگا مجھے. ابھی شاید کہیں بات بھی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی میں نے تو خوراکاں کھائی ہیں میں. میری ابھی ان سے بات ہوئی, میں نے کنفرم کرنے کے لیے یہ جو میم بنی ہوئی ہے کیا یہ اصل میں ہے, تو وہ اس پر تو انہیں جواب کوئی نہیں دیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مجھے کہہ رہی ہے کہ مردانہ کمزوری ہے, مردانگی پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. ایک طرف مجھے جوڑتی ہیں کہ 100 لڑکیوں کے ساتھ افیئر تھا, تو لڑکیاں جو ہیں انہیں مرد ہی چاہیے ہوتا ہے نا, تو یہ پھر کیسے الزام لگا رہی ہیں. پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ میں سعودی عرب میں پیدا ہوا ہوں, میں 5 کو بھی رکھ سکتا ہوں. علی مردانہ جو ہے طاقت یا اس کا خوراکوں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. خوراک سے کیا تعلق ہے؟ اگر کسی کی پرابلم ہے تو وہ میڈیکل ہے, وہ جا کے اپنا چیک اپ کرا لے. اور کرنا یوں چاہیے کہ اگر یہ ایسی کوئی بات تھی, وہ پہلے بھی شادی شدہ تھیں, وہ اس تجربے سے گزر چکی تھیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حارث شاید کنوارا تھا, اس کی پہلی شادی ہے, 32 سال اس ٹائم پر ایج اس ہے. کو تھوڑا سکھا دیتی ہیں, اس کو بتاتی ہیں کہ جی یہ بھی اس طرح ہوتا ہے. تو وہ کیا میاں بیوی اگر آپس میں اتنے فرینک ہیں اور ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر نبیہ کہتی ہیں مسئلہ اس چیز کا تھا کہ ہمیں تو بیڈ روم نہیں دیا, ہم تو ڈرائنگ روم کے اندر میٹریس بچھا کر سوتے تھے. جو بیڈ روم تھا وہ نانی اور کام والی کو دیا ہوا تھا. نہیں تو پھر ایسی جگہ شادی کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے جب آپ کو پتہ ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ اتنے سال کٹھے کام کر رہے ہیں, خود ہی وہ کہہ رہے ہیں جو مجھے پتا 5 چلا سال جی سے 5 تعلق سال تھا. سے وہ اکٹھے بزنس بھی رن کر رہے تھے, کچھ کام کر رہے تھے کسی پروجیکٹ پہ, اور پھر یہ اتنا انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ان کی ہو سکی. یہاں تو ایک ہفتے میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, کون کیا ہے پتہ چل جاتا ہے بندے کو کہ کون کس فیملی سے ہے, اس کا گھر کیسا ہے, پہلے ان کے ماں باپ کیا ہیں, ان کے گھر میں کمرے کتنے ہیں, کیا اس کی اتنی حیثیت ہے. اب مجھے نہیں پتا حارث صاحب کے کتنے بہن بھائی ہیں, کتنے غیر شادی شدہ ہیں, کتنے شادی شدہ ہیں, کیا ان کو بھی کمرے مل رہے ہیں نہیں مل رہے. حارث کا 1.5 کنال کا گھر ہے, ایک بڑا بھائی ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے, والد صاحب بھی ڈاکٹر ہیں, اچھی اچھا فیملی سے. مجھے نہیں آئیڈیا. تو پھر یار پھر تو زیادتی ہے کہ اگر ڈاکٹر نبیہ کو روم نہیں ملا تو پھر یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے, احتجاج کرنا چاہیے اس پہ. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے ڈاکٹر نبیہ اور حارث کھوکر کی یہ جو کنٹروورسی ہے یہ صرف ویوز کی گیم ہے؟ ایک دم سے ویوز گرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کنٹروورسی آ جاتی ہے. رمضان میں ہم نے فضا علی کا شو دیکھا جس کے اندر روتے ہوئے, وہی دیکھیں نا, سٹارٹ تو وہیں سے ہو گیا تھا کام. اور میرے خیال میں تو ویوز کا زیادہ چکر ہے, اور ویوز لیے جا رہے ہیں. لیکن ویوز میں آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. ڈاکٹر نبیہ کی خاتون ہیں اور وہ اچھا بولتی ہیں, میرے نفسیات ہیں. لیکن زیادہ اور بول وہ جاتی ہیں.
وہ پھر وہ اپنی زبان پہ کنٹرول تو ہونا چاہیے نا. کامنٹس میں دیکھ رہا تھا کہ اتنی لمبی زبان والے کو کون رکھے گا, ایسے کامنٹس آ رہے ہیں ویڈیو پر. میں کہتا ہوں کہ کسی نے اپنے بارے میں کوئی دیکھنا ہو نا, جتنے بھی یہ میرے دوست ہیں جو ولاگ کرتے ہیں, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یا بولتے ہیں بیٹھ کے, اینکرز ہیں یا اب سیاستدان بھی ہیں, آپ اپنے کمنٹس دیکھ لیا کریں جی. جو بڑے بڑے لوگ جو ہیں, مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کمنٹس پڑھ کے. میرے بارے میں بھی بڑے کمنٹس ہوتے ہیں پر لیکن وہ ریشو وہ نہیں ہے جو کہ آپ دیکھیں نا 99% گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے سیاستدان ہیں جو لوٹے تھے اور ادھر سے ادھر آئے, پی ٹی آئی سے نون لیگ میں آئے, اور ان کی آپ دیکھیں کہ جب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو گالیاں ہوتی ہیں. جیسے حکومت کو پڑھ رہی ہیں آج کل کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا تو گالیاں پڑھ رہی ہیں نا. لیکن اب حکومت کو کافی ریلیف مل گیا ہے ڈاکٹر نبیہ کی اس کنٹروورسی کی وجہ سے. تو وہ تو پھر شوشا پنکی کا چلا دیں آپ یا ڈاکٹر نبیہ کا چلا دیں, کچھ ایسا کر دیں جس میں لوگوں کو انٹرسٹ ہو. اچھا میں آپ کو بڑی مزے کی یہاں سنا دوں. پچھلے میرا کزن ہی ہے آصف, اس کا بیٹا عمر, وہ بھی چھوٹا سا یوٹیوبر ہے, تو اس نے مجھے مدینہ پاک میں ہم جاتے ہیں ان کے پاس ٹھہرتے ہیں, تو اس نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی یہ روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, بارش ہو رہی ہے, بہت اچھی ویڈیو تھی. وہ میں نے لگائی ہے, آپ دیکھیں کہ وہ ویڈیو شاید چند 100 لوگوں نے دیکھی ہے, لیکن ڈاکٹر نبیہ کی ویڈیو یا حارث کی ویڈیو چسکے لے کے لوگ دیکھتے ہیں, لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو پھر ہمارا زوال ہی ہے نا میرے خیال میں, ذہنی پستی کی انتہا ہے کہ ہم آپ جب یہ خواتین کو ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ملین ویوز ہیں جی, اور کیا دکھاتی ہیں وہ جی, پہلے فرنٹ دکھائیں گی پھر بیک دکھائیں گی, اس میں ملینز ویوز ہیں. مہک ملک کے معذرت کے ساتھ آج کل وہ دورے پہ ہیں, خیر سگالی کے دورے پہ ہیں, برطانیہ ہیں, اور وہاں وہ میں دیکھیں نا سامنے, چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں, جب آپ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے اسکرولنگ کرنی ہے نا یار, آپ نے کوئی نہ کوئی خبر ڈھونڈنی ہے. میں تو اپنی خبر ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں, اب آگے مہک ملک آ جاتی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے. مجھے لگتا ہے آپ کو پسند بہت ہے, آپ ہر پوڈ کاسٹ میں ذکر کرتے یار ہیں میں اس کا. اس لیے ذکر کرتا ہوں, اس لیے کرتا ہوں کہ خدارا بچ جائیں یار, بچ جائیں ان سب چیزوں سے. اب وہ پھر کہیں گے کہ جی آپ اس عمر میں ہمیں بڑی وہ کر رہے ہیں, شروع میں آپ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. تو میں نے ایسی کام نہیں کیے کم از کم جو مہک ملک صاحبہ جیسے ہیں. وہ اچھا ہے جی, کریں, لیکن جب میں دیکھتا ہوں اس سے ہم سیکھ کیا رہے ہیں. پہلے علی سوشل میڈیا نہیں تھا, اب سوشل میڈیا ہے, اور سوشل میڈیا پہ ایک چیز آ رہی ہے. آپ جس چیز پہ رکتے ہو نا, اور وہ اتنے ظالم ہیں, ان کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو وہی چیزیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ نے مہک ملک کو دیکھا تو بار بار وہی آئے گی. اب مجھے سورہ فاتح پسند ہے, میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا, میں دیکھتا ہوں وہ بار بار آتی ہے. میں درود پاک پڑھتا ہوں, درود پاک بار بار آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں بھی آپ رک گئے کسی خاتون پہ یا ڈاکٹر نبیہ پہ تو ڈاکٹر نبیہ آنا شروع ہو جائیں گی. میں ڈاکٹر نبیہ کا ایک بیان دیکھ رہا تھا طارق وزمی کے ساتھ ہی پوڈ کاسٹ میں, وہ کہتی ہیں کہ حارث جب آتا تھا تو اس کی شرٹ اتارو تو دیکھتی تھی کہ لو بائٹس کے نشانات ہیں. مطلب یہ باتیں, کمرے کی باتیں جو ہیں, یہ تو پھر کھلا تضاد ہے نا جی. وہ کہتے ہیں نا یہ کھلا تضاد ہے, تو یہ کھلا تضاد ہے. ایک طرف تو وہ کہتی ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے, دوسری طرف کہتی ہیں وہ لو بائٹس ہوتے ہیں. تو لو بائٹس اسے کون دیتا ہے, اب یہ حارث صاحب بتائیں گے کہ وہ لو بائٹس کس کے ہیں. اب نہ آپ وہاں تھے نہ میں تھے, اب نبیہ ان سے پوچھ لیتی کہ جی یہ لو بائٹس جو ہیں کہاں سے ملے ہیں آپ کو. تو یہ قومی مسئلہ آپ نے بڑا لمبا کر دیا ہے علی, میں اس پہ نہیں بولنا چاہ رہا تھا, لیکن یہ قومی مسئلہ ہے تو پھر بولنا پڑ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں نا ماضی کے واقعات, اس سے پہلے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, حکیم بابر ایک دم سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ وائرل ہونے کے لیے شادیاں کرتے ہیں. ہم پہلے دیکھ رہے تھے بڑی عمر کے جو مرد ہیں, بابے ہیں, وہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ کرتے تھے. یہاں پر ایک جوان لڑکا جو ہے اس نے اپنے سے 10 سال بڑی عورت کے ساتھ شادی کی ہے, تو ایک کنٹروورسی بن ہوئی ہے. اچھا علی دیکھیں, یہ میرے نزدیک تو سارا جو یہ ویوز لینے کا چکر ہے, جس میں 75 سال کے بابے کو ویوز چاہیے, اور کیا چاہیے اسے, اس کا بزنس ساتھ میں اٹیچ کر دیا نا. جس طرح بزنس مینوں کو اقتدار چاہیے, پہلے سیاست میں آتے ہیں, اس کے بعد وہ اقتدار میں آتے ہیں اور اپنا بزنس بوسٹ کرتے ہیں, اسی طرح ان کو ویوز چاہیے. اب اس میں جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بابا جو 70 سال کا ہے وہ ایک لڑکی کو لیے پھرتا ہے اور لڑکی خوش ہے, اور اس سے پھر کوشچن کیے جاتے ہیں کہ آپ خوش ہیں,
تو وہ زمانی قسم کے جواب میں نے دیکھا ہے، شاید یاسر شامی کا پروگرام تھا، بالکل. اب اس پہ یاسر شامی نے بھی کیا، اس پہ بتحاشا لوگوں نے انٹرویو کیے اور ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا گیا انہیں، اور ان کو لے کے جناب کبھی وہ کدھر گھوم رہے ہیں، پھر کدھر گھوم رہے ہیں، پھر عید پہ کہیں گئے تو انہوں نے بڑا روتے ہوئے ان کی ایک ویڈیو آئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے نشہ دیا گیا، زہر دے دیا اور مجھے مارنے کی کوشش کی گئی. بھئی مار کے انہوں نے کیا اس لڑکی سے شادی کرنی ہے؟ لیکن ان کا سارا یہ ویوز کا چکر ہے کہ ان کی جو مجنون ہوتی ہے وہ بک جائے. وہ سارا وہی ہے نا کہ جی معجون بیچنی ہے نا بیوقوف لوگوں کو، اور لاکھوں روپے کی، یار کوئی یہ نہیں 2-3 لاکھ کی یہ وہ معجون انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس میں وہ ہیرے جواہرات بھی ڈالے ہوئے ہیں، اس میں پتہ نہیں کچھ تھے اور کیا کیا، اور اس میں اسٹیرائڈز ہیں سارے. اینڈ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ممنوع ادویات جو ہیں، جو ٹیبلٹس ملتی ہیں ان کو کوٹ کے گولیاں وہ اسی میں ڈالتے ہیں. لیکن یہ جو حکیم بابر ہے یہ نقش قدم پر چل رہے ہیں حکیم شہزاد لوہا پار کے، ان کی اب 5ویں شادی بھی سامنے آ رہی تھی. اس سے پہلے دانیہ شاہ کی بتائیں دانیہ شاہ سے شادی کیسے ہو حکیم گئی؟ شہزاد صاحب جو ہیں وہ اب تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، پہلے تو بہت زیادہ نظر آتے تھے. اب وہ ایونٹ پہ جاتے ہیں، لوگ انہیں دیکھ کے ہاتھ ہلاتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ سیلفی بنوانے کے لیے آتے ہیں. یار ظلم تو یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں ایک وہ میں اور دیکھ رہا تھا ایک بچہ سا ہے وہ جس کے اس نے کہ نیشا پتہ نہیں کیا کر کے نیشا پومی، یار اس کے ساتھ آپ کی ینگ جنریشن تصویریں بنا رہی ہے اور لوگ جا کے کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. تو کدھر جا رہے ہیں ہم؟ اب یہ آپ نے ذکر کیا حکیم صاحب کا، شجاع آباد سے تعلق ہے، کوئی لائسنس ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، حکمت کی دکان ہے، مجون جنگی مجون ٹن مجونے لوہا پھاڑ. اب یہ ورڈز جو ہیں مجھے بتائیں، لوہا پھاڑ کیا ہے ورڈز ہے، یا جنگی کیا لفظ ہے، کیا کسی دوائی کا یہ نام ہونا چاہیے؟ مان لیا کیونکہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ مردانہ کمزوری شروع ہو گئی، اور یہ اشتہارات جو ہیں یہ بھی دیواروں پہ نظر آنا شروع ہو گیا. آپ کو سنڈے میگزین میں یہ اشتہار نظر آئیں گے. وہ پہلے بھی میں نے شاید کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ وہ اشتہار ہم پڑھتے تھے، شادی کے دن دولہا غائب، 24 گھنٹے کے بعد واپسی، دولہا ہی غائب ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں پہلے وہ حارث والا حال جو بقول ان کے ہے جی. اب حارث کو بھی تو جانا چاہیے نا کسی لوہا پہاڑ کے پاس اگر وہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں. لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بچی جس کی عمر 20 سال ہے یا 22 سال ہے اس کے ساتھ جو حکیم صاحب گھوم رہے ہیں، اب ان کی پہلی بیوی، پھر دوسری بیوی، پھر دانیہ شاہ، وہ بھی آپ کو پتہ ہے ساری جو سٹوری کیا تھی. دانیہ شاہ سے شادی کیسے ہو گئی؟ دانیہ شاہ کے بعد یہ جس طرح دانیہ شاہ کی ڈاکٹر عامر سے ہوتی ہے جی، یہ لو میرج نہیں ہوتی ہے، یہ دونوں کی ضروریات کی میرج ہوتی ہے. اسے لڑکی چاہیے تھی، اسے ماڈل چاہیے تھی، اس نے لوگوں کو دکھانا تھا. جگہ جگہ دیکھیں گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، کبھی کسی گاڑی میں، بڑی گاڑی میں، کبھی کسی گاڑی میں، اور ساری کرائے کی گاڑی ہیں، اپنی ان کی کوئی گاڑی نہیں ہے. اتنی حیثیت ہی نہیں ہے یار. ایک حکمت کی دکان سے آپ اتنی گاڑیاں رکھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی. اور اینڈ میں آپ دیکھیں دانیہ شاہ کا اس دن تھا مظلومیت کہ وہی جناب میرا تو یہ چھوٹا سا گھر ہے. اور ایک یہ بھی نیا دور ٹرینڈ شروع ہوا ہے نا کہ ٹک ٹاک پہ مظلوم بن جائیں، آپ دیہاتی زندگی دکھائیں، غربت دکھائیں. وہ ایک بچی ہے میرے خیال رحیم یار خان کی، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے، پہلے اس نے دیہات والا فاطمہ یا کچھ اس طرح کا نام ہے، یہ بھی نیا چینل بنے. ہاں وہ اس نے پہلے دکھایا، غربت دکھائی، گھر اپنا دکھایا، ہو گئی، رونا شروع ہو گئی. اور پچھلے دنوں وہ نکر پہن کے دبئی پھر رہی تھی. اچھا. وہ فاطمہ بچی کا نام ہے، ان کی والدہ صاحبہ بھی ساتھ تھیں، ان کے والد پتہ نہیں کیا کرتے. اب دیکھیں نا، پہلے آپ نے مظلومیت دکھائی، مظلومیت دکھانے کے بعد آپ نے بھیک مانگی، اور اس کے بعد آپ چلے گئے جی، اینڈ میں آپ نے پھر دبئی پہنچ گئے. ہو سکتا ہے پیسے نہ ہو اس لیے پورے کپڑے نہیں بنے. دبئی میں نہیں پورے کپڑے، دبئی میں تو کپڑے اتار لیتے ہیں، اب انہوں نے کیا کرنا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں، ہم نہ دیکھیں ان کو، لیکن ہمارے پاس کوئی اور کام ہی نہیں ہے نا. پھر دیکھیں اگر ہم نہ دیکھیں تو ہمیں زبردستی دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں وہ کریں گے. تو وہی ہے نا جی کہ سوشل میڈیا بے قابو جن ہو گیا، وہ کسی سے قابو نہیں آ رہا. آپ دیکھیں چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے کوئی ہے. اب سنا ہے کہ ایک نیا قانون آ گیا ہے، میٹا تک شاید رسائی دے دی گئی ہے FIA کو، جس میں ہے کہ وہ ڈیٹیلز مل جائیں گی، بلاک بھی کر ڈیٹیل سکتے ہیں. مل سکتی ہیں. اچھی بات ہے. اور جس طرح بے ہنگم قسم کی گالیاں، بے ہدہ قسم کی گالیاں، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ بکواس کر دیتا ہے.
بکواس سے مجھے یاد آیا, ابھی میں نے ایک پوسٹ دیکھی ہے, مفتی عبدالقوی کی تصویر لگی ہوئی ہے, ڈاکٹر نبیہہ کی تصویر لگی ہوئی ہے, اور وہاں پر اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ اگر ڈاکٹر نبیہہ چاہتی ہیں تو میں ان کا تیسرا شوہر بننے کے لیے تیار ہوں, اور آگے بڑی فضول سی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ میں کسر پوری کر دوں. اور کچھ عرصے بعد مفتی قوی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہی بیان ہوگا کہ وہ مردانہ صلاحیت سے محروم ہے. تو اینڈ میں تو یہی ہوگا نا. اب مفتی قوی صاحب کا تعلق ملتان سے ہے. ہاں میں یہی پوچھنے لگا تھا, ہم اکثر دیکھتے ہیں کبھی قندیل بلوچ جو ہیں ان سے ایک سکینڈل آتا ہے, اس کے بعد راکھی ساونت کو انہوں نے آفر کی نکاح کی. قندیل بلوچ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, اور اس کے بعد ان کا مرڈر ہوا. ان کے بھائی نے اس کو قتل کر دیا, اور بڑی بری حالت میں اس کی باڈی ملی تھی. پھر اس میں مفتی قوی صاحب بھی چالان ہوئے تھے میرے خیال میں, لیکن بعد میں سارے بری ہو گئے تھے. وہ سارے اس کو معافی ہو گئی نا, کیونکہ مدعیہ جو اس کی ماں تھی یا اس کا باپ تھا. تو ہمارے ملک کا قانون تو یہ ہے نا کہ جی اگر معافی دے دی تو سب کچھ ختم ہو گیا. اب تو یہاں تو کچھ جرائم قابل راضی نامہ ہوتے ہیں جو قابل راضی نامہ نہیں ہوتے ہیں. یہاں تو ڈکیتی میں راضی نامہ ہو جاتا ہے, یہاں تو ریپ میں راضی نامہ ہو جاتا ہے. یعنی ریپ ہوا, بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی, راضی نامہ ہو گیا پیسے لے کے. تو راضی نامہ تو یہ چلتا رہتا ہے. مفتی قوی صاحب دیکھیں, جب آپ اکثر صحافت کی بات کرتے ہیں تو میں بارہا یہی لفظ کوٹ کرتا ہوں کہ اگر کتے نے بندے کو کاٹا ہے وہ خبر نہیں ہے, بندے نے کتے کو کاٹا ہے وہ خبر ہے. اب مفتی قوی صاحب جو ہیں ان کی داڑھی ہے ماشاء اللہ, بارش چہرہ ہے, نورانی, وہ تو کہتے ہیں میرا نورانی چہرہ ہے, اور پھر سر پہ ٹوپی ہے بڑی اچھی انہوں نے پہنی ہوئی ہے, بڑا اچھا بولتے ہیں. لیکن اکثر ویڈیوز کلبز کے اندر بھی ہوتی ہیں ان کی. نہیں وہ تو یار دیکھیں, جس بندے کو اپنی عزت کا خیال ہی نہیں ہے. اب مفتی قوی صاحب لال مسجد میں تشریف لے گئے تھے اسلام آباد میں, بے عزت کر کے نکال دیا مولانا صاحب نے, مولانا اچھا اب تو ان کے ساتھ جو مفتی آتا تھا وہ بھی ہٹا دیا گیا, اب تو عبدالقوی کہتے ہیں انہیں. تو بس دیکھیں, کسی مدرسے میں پڑھے ہوں گے, اچھا عربی جو عربی پڑھ لیتا ہے, عربی بول لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے, وہ اس کو تو مفتی قرار دے دیا. پچھلے دنوں ایک بیان میں دیکھ رہا تھا عبدالقوی صاحب کا, وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کوئی خاتون لیڈر ہیں, پچھلے 3.5 سال سے میرے ساتھ نکاح میں بڑی خوش ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں جی. دیکھیں بات وہی ہے نا کہ جی جب آپ کا قانون کمزور ہے, جب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے کسی کا, آپ پکا میں چلے جائیں جی, آپ NCCIA میں اپلیکیشن دے دیں, تو حالت یہ ہے NCCIA کی کہ آپ کی درخواست جو ہے وہ 6 ماہ تک تو نکلے گی نہیں. ہزاروں درخواستیں پڑی ہوئی ہیں, اور اس کی درخواست صرف اس کی نکلے گی جو باثر ہے, اس کی اپلیکیشن فوری نکلے گی. درخواست نکلے گی جیسے وہ کا معاملہ تھا, درخواست نکلے گی غریدہ فاروقی کی نکلے گی جس کے بارے میں کوئی بکواس کی گئی, جب آپ کو ان کی تصویر بڑی وائرل ہوئی جی. اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ NCCIA کے جو افسران ہیں وہ بھاگے پھرتے تھے, کسی کو لاہور سے پکڑ رہے ہیں, کسی کو میاں چنو سے پکڑ رہے ہیں, کسی کو اور کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ NCCIA کے پاس گاڑی کوئی نہیں ہے, اپنی گاڑیوں میں بیچارے وہ جاتے ہیں, کوئی فنڈ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن کیونکہ پیچھے باثر لوگ ہیں تو ان کا ہو رہا ہے. لیکن ایک عام آدمی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, جس کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے, وہ NCCIA میں جاتا ہے تو درخواست پڑی ہوتی ہے, اس پہ عمل ہی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جو باثر ہیں ان کی فوری درخواست نکلے گی, درخواست بھی نکلے گی, پرچہ بھی ہو جائے گا, اٹھا کے اندر بھی دے دیں گے اس کو. ہم واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں, شادی والے. ایک اور شادی آج کل کافی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے. شادی تو بظاہر ختم ہو گئی ہوئی ہے, لیکن رجب بٹ جو ہے اور ان کی وائف ایمان, ان کا پھر سے دوبارہ مسئلہ سٹارٹ ہو گیا. ایمان واپس آنا چاہتی ہے, رجب بٹ انہیں اعلان کر دیا سوشل میڈیا پر ہی, فیس ٹو فیس بات نہیں کر رہے, سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی چانس نہیں ہے, میں نے رشتہ ختم کر دیا ہے, اور ہمارے جو ان کا مسئلہ کیا اس کے مطابق طلاق بھی ہو جائے گی. علی رجب بٹ کی شادی جو تھی یہ بھی پاکستانی تاریخ کی بہت بڑی شادی تھی, جس میں بہت کچھ ہوا. اور پہلے دن سے ہی ان کی بدقسمتی جو ہے, پہلے وہ شیر کسی نے گفٹ دے دیا تو شیر والا ریڈ ہو گیا, پھر ویپن ریکور ہو گیا, اور پہلے دن سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی منحوس قسم کی خاتون ہے جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے. یہ عورتیں باتیں کرتی ہیں نا یہ بیٹھ کے, ڈفرینٹ جو آپ کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ تو ایسی ہے, اور آئی ہے جس دن آئی ہے اس سے مصیبت شروع ہو گئی. بندہ جب اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ جاتا ہے نا, اور اللہ جس کو فیم دے دیتا ہے, نوازتا ہے, دولت مل جاتی ہے, اور پھر وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اب رجب کی بربادی جو ہے نا اس وقت شروع ہوئی تھی جب میں نے اس پہ ایک چھوٹا سا ولاگ بھی کیا تھا. اس نے اپنے باپ کے کان مروڑ دیے آ کے, اس نے اپنے باپ کو ڈرایا, اس نے اپنے باپ کو, یعنی یہ وہ لوگوں نے کہا جی یہ پیار ہے.
اچھا لیکن لوگ تو اتنا کرتے ہیں کہ اپنی ماں سے اتنا اٹیچ ہے, ماں کے لیے ماں کی تصویر بنائی ہوئی ہے ٹیٹو میں. نہیں, ماں کی تصویر بالکل بنائے, اور لڑائی جو ان کی میاں بیوی کی ہے وہ بھی تو ماں کی وجہ سے ہوئی ہے نا, کہ کوئی پرفیوم لے کے آئی اور وہ ماں نے پتہ نہیں اس نے کہہ دیا کہ چوری ہو گیا میرا پرفیوم, اس پہ کوئی لڑائی ہوئی. دیکھیں, جس بندے کو اس کا عروج ہے, پیسہ اس کے پاس ہے, اور آج آپ کو پتہ ہے کہ جی پیسہ جیب میں ہو تو بوڑھا آدمی جو ہے چاہے وہ جیسا بھی ہو, لڑکیاں اس کے پاس تیار ہوتی ہیں آنے کو. اپنی فیملی آپ دیکھ لیں نا, حکیم بابر کی آپ نے مثال دی, آپ نے لوہا پہاڑ کی مثال دی, جو مفتی صاحب ہیں عبدالقوی صاحب, ان کی آپ نے مثال دے دی, اور ایسی کئی مثالیں ہیں. آپ دیکھیں نا, وہ جی میں ہمیشہ کہتا ہوں, پھر آپ وہ زینب جو ہیں وہ شوگر ممی شوگر ڈیڈی کی باتیں کرتی ہیں. وہ شوگر ڈیڈی جو ہیں وہ یہی ہیں جن بچے یہ میڈیا کر بچیاں ہوتی ہیں, پیسہ ان کو نہیں ہوتا, وہ برانڈز دیکھتی ہیں, انہیں سیر کرنے کا شوق ہوتا ہے, تو انہیں کوئی چاہیے, بابا چاہیے, اور وہ بابا جو ہے پھر ان کی وہ ان کی ضرورت پوری کرتی ہیں, وہ ان کی کرتی ہیں, لیکن اور اینڈ اینڈ بہت میں برا پھر ختم ہوتا ہو ہے. جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے عامر لیا کے ساتھ کیا ہوا ان کے ساتھ, ڈپریشن, نشے, اور پھر موت ہو گئی, جس پر کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ اکثر ایک فضول سی مثال ہے, شاید یہاں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جی بڑھاپے کی شادی اور ٹریکٹر کی جو ٹیپ ہے وہ دوسروں کے لیے ہوتی ہے. ٹریکٹر پہ ایک سپیکر لگا ہوتا ہے, لوگ اکثر کرتے ہیں, تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے اپنی طرف نہیں ہوتا جی. اور اسی طرح شادی جو بڑھاپے کی ہے وہ بھی اپنے لیے نہیں ہوتی. یہ فضول سی مثال ہے, لیکن یہ بالکل صحیح ہے. دیکھیں, آپ اپنی فزیک کے حساب سے, آپ اپنے جو حالات ہیں آپ کے, اس حساب سے آپ کریں نا شادی. آپ ایک بالکل ینگ لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں تو آپ نہیں پوری کر سکتے اس کی ضروریات. کچھ عرصہ تو آپ اس کے ساتھ کر لیں گے نا جی, بڑا پیار محبت یہ سب ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ کے جو مسائل ہیں, جو آپ کی پہلی بیوی, بچے, وہ سارا کچھ شروع ہو جائے گا. اور اگر کوئی پھر اینڈ میں سنگل الزام, مرد ہو, جیسے حارث اور ڈاکٹر نبیہ, ان کے پہلے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے ہو جاتی ہے, یا تانے دیتا رہتا ہے مرد؟ نہیں, وہ مرد تو دیکھیں, مرد کبھی بھی معاف نہیں کرتا اپنی بیوی کو. وہ اکثر اسے کویشچن کرتا ہوگا, لڑائی جھگڑے میں وہ بات ضرور کرتا ہے. جو ہی لڑائی ہوتی ہے اس نے کہنا ہے کہ جناب تم تو ہو ہی ایسی, تم نے اس کو بھی چھوڑا, تم نے اس کو فلاں کیا. پھر بعض اوقات جوش محبت میں وہ ڈیفرنٹ کویشچن بھی کرتا ہے کہ جی فیملی لائف آپ کی کیسی تھی, آپ اس سے مطمئن تھی نہیں تھی, میں آپ کو مطمئن کرتا ہوں نہیں کرتا. تو یہ وہ حقائق ہیں جن سے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کوئی ڈسکس کرتا ہی نہیں ہے. پوری دنیا میں اب ہو گیا ہے کہ جی شادی سے پہلے آپ اپنا میڈیکل کرائیں. اگر ان کی شادی تھی, اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی, بھی پہلے میڈیکل کرا لیتے. حارث کا میڈیکل ہو جاتا, نبیہ کو بھی تک وہ نہ ہوتی, ڈاکٹر صاحبہ کو بھی پرابلم نہ ہوتی, ان کا اب تک کوئی بچہ ہوتا, پیدا ہو گیا ہوتا یا ہونے والا ہوتا. لیکن نہیں ہوا نا, اس کی وجہ کی ایک آڑ لے لی گئی. اچھا, اب حارث کھوکر اور ڈاکٹر نبیہ لمٹ کراس کرتی ہوئی ہے. جس طرح کی باتیں ان دونوں نے کی ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ واپسی ہوگی. لیکن سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ صلح جو ہے وہ ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے, تنازع جو ہے وہ ختم ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں بھول جائیں گے کہ ان دونوں نے کیمرے پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے بارے میں کتنا گند بولا ہے؟ علی, پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ہر چیز ہو سکتی ہے اور اگلے لمحے ہو سکتی ہے. چاہے حکومت ہو, چاہے رجیم چینج ہو, چاہے وہ نبیہ اور حارث کی شادی ہو, یا کسی کو کیا ہے یار 5 منٹ لگتے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم نے تو غصے میں کیا تھا. اچھا, یہ مجھے جو گیم سمجھ آتی ہے نا کہ ڈاکٹر نبیہ نے حارث کو ڈرانے کے لیے ویڈیو کے لیے خلا والا نوٹس جو ہے وہ صرف ویڈیو کے لیے بنا دیا, سائن کر دیا, وہاں سے حارث نے جو ہے طلاق بھیج دی پہلی. نہیں, حارث کھوکھر ہے جی, وہ تو اس نے کہا جی میں کھوکھر ہوں. ایک جگہ اس نے کہا تھا کہ جی میں کھوکھر ہوں, اب کس کی مجال ہے کہ آپ اس کی طرف کوئی انگلی اٹھائیں. اسی کھوکر تو کھوکر نے دکھا دیا, اس نے کہا جی میں نے طلاق دے دی. اور پھر ڈفرینٹ جو فقے ہیں ہمارے مذہب میں, اسلام میں, جو شیعہ ہیں, سنی ہیں, حنفی ہیں, باقی ہیں, دیوبند ہیں, تو ہر کا اپنا مولوی, اپنا مفتی ہے, فتویٰ ہی لینا ہے نا جی. کہ وہ جس طرح ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ شیعہ ہو جاتے ہیں, جب زکوٰۃ کٹنے والی ہوتی ہے ماہ رمضان میں, 1 عدد سرٹیفکیٹ جاری کرا لیتے ہیں جی ہم شیعہ, زکوٰۃ سے بچ جاتے ہیں. حالانکہ وہ زکوٰۃ خود انہیں دینی چاہیے, وہ بھی حکومت ہم سے لے کے اپنی عیاشی پہ خرچ کرتی ہے.
تو یہ اسی طرح کا ہی ہے جی، فتویٰ جائیں مولوی صاحب کو پیسے دیں فتویٰ لے لیں. لیکن اگر 3 طلاقیں ہو بھی جائیں تو حلالہ جو ہے وہ تو آپ کہتے ہیں پیڈ حلالہ بھی ہو رہا ہے, حلالہ سینٹر وہ میں نے دیکھا تھا, آپ کا ایک پروگرام بھی تھا, اور اس کے بعد بھاولپور کیونکہ میرا شہر ہے تو اس میں نے دیکھا باقاعدہ سوشل میڈیا پہ اشتہار لگا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا, کسی صحافی نے شاید بات بھی کی تھی ان سے, اور انہوں نے کہا جی آ جائیں ہمارے پاس حلالہ کے وہ موجود ہیں, اور حلالہ نہ ہوا ختنہ ہو گیا یار کہ جی حلالہ آپ جائیں گے کرا کے واپس آ جائیں گے. اچھا مجھے تو لگتا ہے کہ پروسٹیٹیوشن ہو رہی ہے جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں. نہیں وہ وہی ہوا نا جی کہ آپ نے بلا لیا, پہلے لڑکی کی تصویر چلی گئی, یا ڈیفینیٹلی پتہ چل جاتا ہے جو بندہ بات کر رہا ہے یا جس نے جا کے بات کی وہ کہتا ہے جی میری بہن ہے, میری بیٹی ہے, کوئی ہے, تو شکل و صورت کا اندازہ ہو جاتا ہے. پھر آپ نے کسی ایسے بندے کے ساتھ, وہ شوگر ڈیڈی تو بے تحاشا موجود ہیں, ان سے بات ہو گئی, ان سے 2-3-4 لاکھ ادھر سے لے لیا, پھر ادھر سے پیسے لے لیے اور درمیان میں حلالہ کرا دیا. اور اگر اسے پسند آ گئی لڑکی اور وہ طلاق نہیں دیتا تو پھر بلیک میلنگ شروع ہو گئی نا جی. پھر بلیک میلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بارہا جا رہے ہیں, آپ منتیں کر رہے ہیں, پھر کورٹ کچہری میں بھی آپ نہیں جا سکتے, آپ کو وہ نکاح بھی نہیں دیں گے, آپ کو طلاق بھی نہیں دیں گے لکھی ہوئی, کچھ نہیں, پھر وہ بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اسی طرح پروسٹیٹیوشن پھر کیا ہے جی, یہی پروسٹیٹیوشن ہے نا کہ آپ سب کچھ کرا رہے ہیں اور پھر وہ اپنی مرضی کے ساتھ بیچاری کر رہی ہوتی ہیں. تو اس اوور آل ہمیں اپنے پورے سسٹم کو, معاشرتی سسٹم کو دیکھنا پڑے گا. اور اصل میں اس میں علی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے مذہب سے دور ہو گئے ہیں. پہلی وہ چیزیں جو مذہب میں تھی وہ معاشرتی ہماری چیزیں تھیں کہ خواتین آتی تھیں ان کے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا, بچیاں آتی تھیں ان کے جسم پہ دوپٹہ یا چادر لپٹی ہوتی تھی. آج وہ بچیاں سینہ تان کے آتی ہیں, چاہے وہ دادا ہے, چاہے وہ باپ ہے, چاہے وہ بھائی ہے, اس کے سامنے وہ آ کے بیٹھتی ہیں, ٹک ٹاک بنا رہی ہیں اور بھائی خوش ہو رہے ہیں. وہ میں دیکھ رہا تھا اسی طرح کا ایک, وہ پھر آپ کہتے ہیں جی شاید میں باتیں کرتا ہوں, سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں, تو بھائی نے کہا جی الحمدللہ بہن بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور بڑے پیسے آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں نا. آپ کوئی روکتا ہے باپ, کسی باپ نے کہا ہے کہ بیٹا آپ کے جسم کے یہ حصے نظر آ رہے ہیں, بیٹا مت کریں, یہ بری چیز ہے, آپ گانے گا رہی ہیں, بڑے بڑے نام ہیں یار, افسران ہیں بڑے بڑے جن کی بیٹیاں یہ کر رہی ہیں, اور بہت بڑی وہ ٹک ٹاکر ہیں, اور وہ کہتے ہیں شکر ہے الحمدللہ بڑی اچھی کمائی ہو رہی ہے. تو یار جب آپ کی کمائی کا ذریعہ یہ ہے, جب آپ نے اپنی بچیوں کو ٹریننگ یہ دی ہے, اور پھر آپ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ان کی شادیاں بھی ہوں, اور وہ شادیاں پھر چلیں بھی صحیح, کامیاب بھی ہوں. شادیاں ایسی شادیاں کبھی کامیاب نہیں ہوتی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, بہت کم شادی ہیں. ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شادیاں کی, پروسٹیٹیوٹ سے شادیاں کی, طوائفوں سے کی, طوائفوں سے کی, عزت بنایا, عزت بنائی, اور پھر انہوں نے بھی اپنا سر جھکا لیا. ان عورتوں نے بھی سب چیز ختم کر دی. اور یقین جانے ملتان میں, اب نام نہیں لینا چاہیے, ایک ایسی خاتون تھیں فلم کی اداکارہ, ان کی وہاں ایک سنیارے تھے ممتاز آباد کے, اس میں ان کی شادی ہوئی اور وہ بچیوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع ہو گئی. کسی نے ان کی شکل نہیں دیکھی اس کے بعد. تو یہ بھی ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم دور ہو گئے, اپنے اسلام سے دور ہو گئے, اپنے مذہب سے دور ہو گئے, معاشرتی اقدار ختم ہو گئی, سب سے. اور آج ٹک ٹاک پہ ڈسکس کیا ہوتا ہے جی, ڈاکٹر نبیہ اور حارث کی طلاق, یا جناب وہ آپ کے جو ہیں لوہا پہاڑ صاحب اور ان کی جو حکیم بابر, دانیہ شاہ, عامر, ڈاکٹر عامر. اب دیکھیں نا, وہ شادی ضرورت کی شادی تھی عامر کی, اور اس کی ضرورت کی شادی تھی. عامر کہاں, کراچی میں کہاں یار, وہ لودھرا کے ایک چھوٹے سے قصبے کی وہ لڑکی, اس نے اس کو سید بنا دیا, وہ سید بن گئی, اور اس کے بعد شادی ہو گئی. ڈاکٹر عامر لیاقت نے یہ جو دانیہ شاہ سے شادی کی تھی, یہ اپنی سیکنڈ وائف کو دکھانے کے لیے, جیلس کرنے کے لیے کی تھی؟ نہیں, اب تیسری شادی تھی نا اس کی, دو شادیاں پہلے تھیں اس کی, بالکل. تیسری, اور بڑی خوبصورت خواتین, وہ پہلی بیوی تھی, پھر دوسری جو اس نے کی شاید ایکٹریس تھیں, وہ بڑی خوبصورت خاتون تھی. لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ؟ دیکھیں, شادی جو آپ کی جسمانی ہوس پوری کرنے کے لیے نہیں ہے, شادی ہوس پوری کرنے کا نام نہیں ہے. یہ تو ایک پورا سلسلہ ہے کہ جی بیوہ سے آپ نے شادی کر لی, طلاق یافتہ سے کر لی جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. اب سعودیہ میں دیکھیں نا, انہوں نے ایک سسٹم شروع کر دیا. وہاں سعودیہ میں کیا ہوتا ہے, میثار کے نام سے انہوں نے ایک قانون پاس کر دیا. اجتہاد وہ لوگ کرتے رہتے ہیں, ہم تو نہیں کرتے.
مسیار میرے خیال ہے وہ، مسار نہیں مسیار کے نام سے ہے یا اس ٹائپ کا کوئی نام ہے. وہ یہ تھا کہ وہاں جس مرد نے شادی کرنی ہے اس نے گھر لے کے دینا ہے، گھر لے کے دینا ہے اور اس کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے. اب کیونکہ دولت کم ہوتی جا رہی تھی تو لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، یا جس نے تیسری کرنی ہے چوتھی کرنی ہے تو گھر کہاں سے لے کے دے. تو انہوں نے یہ کیا کہ اگر کوئی طلاق یافتہ عورت گھر میں بیٹھی ہے، بیوہ گھر میں بیٹھی ہے، تو وہ اسے گھر کی ضرورت نہیں ہے اس مرد کو، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہے گی، نان نفقہ وہ پورا کرے گا اور وہاں جا کے وہ مل کے آ جایا کرے گا یا اپنے ساتھ لے جائے. تو انہوں نے کم از کم حرام تو ختم کیا نا، یعنی نکاح انہوں نے کیا حلال، نکاح حلال کرنے، حرام سے وہ بچے لوگ. اچھا لیکن پاکستان میں نے دیکھا ہے دوسری شادی تیسری شادی جو مرد ہیں بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں. لوگ مثالیں دیتے ہیں، اقرار الحسن 3 بیویاں ساتھ گھومتی پھرتی، بڑا خوش رکھا ہوا ہے. دیکھیں علی، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں نا تو پھر تو آپ جتنی مرضی کر لیں، 4 شادیاں کر لیں. پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ کو نہیں کرنی چاہیے، پھر اوقات میں پھر آپ پہلی بھی نہ کریں، پہلی بھی نہ کریں نا. پھر تو جب آپ کسی کا نان نفقہ ہی نہیں پورا کر سکتے، ذلیل تو نہ کریں نا. آپ ان کی اب ضروریات بڑھ گئی نا یار. دیکھیں پہلے برانڈ نہیں ہوتے تھے، اب برانڈ کا ایک سوٹ جو ہے 10 سے 15 ہزار سے شروع ہوتا ہے، 20-25 آپ چلے جائیں کہیں بھی جو برانڈ ہے. پہلے تو عام سا ایک کرتا شلوار لان کا لے کے بیویاں خوش ہو جاتی تھیں، ایک لپسٹک اور ایک کوئی چھوٹا سا پاؤڈر واٹر پف لے کے خوش ہو جاتی تھی. اب آپ دیکھیں نا کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں. اب 15,000 کا ایک سوٹ چاہیے، 15,000 کا سوٹ چاہیے. پھر سیلون پہ جا رہی ہیں آپ، جا رہے ہیں آپ لے کے وہاں پیڈی کیور، مینی کیور، فیشل، پتہ نہیں کیا چیزیں، بال سیدھے ہو رہے ہیں. وہ ہزاروں روپے اس پہ کون خرچ کرے جس کی تنخواہ ہی بیچارے کی 60-70 ہزار ہے. اب تو وہ تو ایک دفعہ سیلون پہ آپ کے 20-25-30 ہزار خرچ ہو جائیں گے. تو جب یہ مقابلہ شروع ہوا تو، اور بچیوں میں خاص طور پہ، موبائل فون اس کا 17 ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. پھر یہ لڑائیاں، پھر طلاقیں. اب بھی یہاں دیکھیں بات صرف یہاں تک نہیں ہوگی. اگر ہم واپس آتے ہیں ڈاکٹر وہ حارث کھوکھر اور نبیہ ڈاکٹر پہ، اس میں کہیں نہ کہیں پیسہ بھی انوالو ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی وہ ضروریات بھی ہوتی ہیں جو پوری نہیں کر پا رہا ہوتا. آپ نے کہا نا کہ آپ نے انہوں نے 1.5 کروڑ کا لہنگا اور پتہ نہیں جیولری کسی کی لے کے انہوں نے دکھا دی، اس وقت تو پہن لی گئی، لیکن بعد میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں گی کہ شادی کے بعد لائف میں یہ چینج میں آئے گا. شاید یہ اتنے، اس کی 1.5 کنال کا گھر ہے، اس کے پاس بڑے پیسے ہوں گے، ہو سکتا ہے کیونکہ شو تو وہ کرتے ہیں نا، میرا بہت بڑا بزنس ہے. وہ پیدائشی بزنس مین ہی ہوتے ہیں لوگ. تو اب نہیں ہوا تو پھر جب دولت نہیں ہو، آپ کی ضروریات پوری نہ ہو، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. انڈرسٹینڈنگ بھی ختم ہو اگر جاتی آپ کے پاس دولت ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر یہ فزیکل ریلیشن بھی گزارا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں چلیں جی چل رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ جی ہم نے اپنی وہ لائف جو کہتے ہیں میاں بیوی ایک لباس ہیں، میاں بیوی یعنی یوں ہوتے ہیں جیسے ایک لباس ہو اور چادر کے اندر دونوں ہیں کہ کوئی اور نہیں دیکھتا سنتا. اب وہ کسی زد عام ہو گیا. اب وہ ان کے لو بائٹس، ان کی باقی چیزیں، وہ قومی مسئلہ ہو گیا بقول آپ کے جی. تو جب قومی مسئلے اس ٹائپ کے ہوں تو پھر یہی ہوتا ہے جی کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں. اچھا ایک اور مسئلہ ہے، اس پر میں آپ سے انفارمیشن لینا چاہوں گا. ولنشیا ٹاؤن کے اندر امریکہ سے ایک فیملی آتی ہے، جو ماں ہے اس نے اپنے 3 بچوں کو زہر دے دیا. شک کیا جا رہا تھا باپ، لیکن پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے جو ہم تک آئی ہے کہ باپ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو کیا وجہ بنی، موٹیو کیا تھا؟ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اتنے ابھی میرے بیٹے آئے دبئی سے تو ان کی مسز میری جو بہو ہیں وہ ڈسکس کر رہے تھے. اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ اصل مسئلہ تو یہ ہے نا، سوشل میڈیا پہ دیکھی جاتی، یہ اتنا ہولناک کیس تھا. یقین جانے بچوں کی میں نے تصویریں دیکھی، ان بچوں کا دل کیا کیا ہوگا، اور اس ماں نے کس طرح اپنے بچوں کو زہر دے دیا. اور جب وہ تڑپے ہوں گے، جب ان کی حالت خراب ہوئی ہوگی، اور وہ آرام سے دیکھ رہی ہے، اس نے خود بھی کھایا ہوا ہے. اب زہر کی مقدار، کیونکہ بچے تھے، ان کا جتنا سسٹم تھا، ان کا جو امیون سسٹم تھا، اسی حساب سے وہ سرایت کرتی گئی. تڑپ کے مرے، تڑپ کے مر گئے. پھر پیچھے دروازے پہ انہوں نے کوئی گدا رکھ دیا جو پیچھے. کیا ماں نے اکیلے یہ سب کچھ کر لیا ہوگا کہ 3 بچے، 16 سال کا بچہ ہے؟ کتنا مشکل ہے. دیکھیں بات یہ ہے کتنا مشکل ہے. آپ نے جب بچوں کو زہر دے دیا تو زہر تو اپنا کام شروع کر دیتا ہے. لیکن یہاں ایک چیز کا میں نے کوشش بھی کی، میں بات کروں، نہیں ہو سکی، میں بزی تھا، کہ زہر کس نے لا کے دیا.
پولیس نے ٹریس کر یہ لیا. بات پولیس کو ٹریس کرنی چاہیے. اب کہتے ہیں جی کہ کیونکہ وہ خاتون ان کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ نہیں ہو رہا کہ زہر کس نے لا کے دیا. ایک جگہ میں سن رہا تھا کہ خاتون جو ہے ان کی فرینڈ نے لا کر دیا زہر, اور اسے یہ لالچ تھی کہ اس کے بعد جو اس کا سونا وغیرہ ہے وہ سارا کچھ مل جائے گا. ہیر سے ہاں, کنفرمیشن کنفرم تو نہیں ہے, وہ تو وہی خاتون بتا سکتی ہیں یا ان کے ہسبینڈ بتا سکتے ہیں اگر ان کو شک کیا جاتا ہے. ہسبینڈ کو شروع سے چھوڑ دیا انہوں نے. یار مجھے نہیں لگ رہا وہ, اس لیے کہ وہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ جو ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوائی گئی کہ اتنے بجے وہ 7 بجے یا کتنے بجے نکلے گھر سے, پھر یہ زیادہ دیر انہوں نے اس پہ وہ گروسری یا جہاں سے سامان لیا وہاں انہوں نے لگایا, پھر واپس آئے تو بقول ان کے کہ بیوی نے کہا جی کہ یہ آئس کریم آپ کھائیں, تو اس نے کہا جی میں نہیں کھاتا آئس کریم, تو اس نے نہیں کھائی. اب وہ زہر کیا آئس کریم میں تھی, کیا اس کا پھر وہ کرایا گیا, اس کو کیمیکل ایگزامینر کے پاس بھجوایا گیا, وہ ساری چیزیں پولیس نے ظاہر قبضے میں لی ہوں گی. بچے تو یہ نہیں ہیں, پھر بچوں کے جسم سے کون سا زہر نکلا ہے یہ بھی ان کے پوسٹ مارٹم میں آیا ہوگا, جب سٹامک میں سے نکلا اور کس طرح ان کی ڈیتھ کی وجہ بنی. پھر اسی طرح اس خاتون کے اندر وہی سیم زہر تھا, یہ بھی ٹریس ہو سکتا ہے. خاتون تو بعد میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور وہ بولتی بھی رہیں. پتہ ہے کیا, یہ جو خاتون نے تو مرنے سے پہلے کہا کہ یہ جو میرا شوہر ہے یہ میرے بچوں کو کھا گیا ہے, یہ قاتل ہے. نہیں قاتل ہے تو وہ اس نے مارا تو نہیں ہے نا. بیان نزا یہی تو ہوتا ہے نا, مرتے ہوئے جو بیان دیا جاتا ہے وہ بیان نزا کہلاتا ہے, اس کی ویلیو ہوتی ہے. اگر آپ کوئی بھی نہیں ہے تو ڈاکٹر کے سامنے جو بیان دیا جائے اور وہ بتائے کہ جی میرے سامنے اس نے زہر دیا ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ یہ وجہ یہ بنا ہے میرے بچوں کے قتل کی. اب ان کے اندر کیا تھا کیا نہیں تھا یہ تو ساری پولیس کی انویسٹیگیشن ہے, یا ان کے جو قریبی عزیز ہیں کہ امریکہ سے یہاں آنا. پھر آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے ایک عورت نے اپنے عاشق کی خاطر 3 بچوں کو ذبح کیا اچھرا کے اندر, اچھرا میں, آپ کو یاد ہوگا. پھر اس سے پہلے یہ عسکری جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس کے جو شودا والا ہے, اس میں ایک عورت نے 3 بچوں کو اسی طرح مارا. حالانکہ اس وقت انوش ایس پی تھی, اور اس میں جو ڈی ایس پی طارق تھا ایک, اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہوئی. گیٹ سے جو انٹری کی اس بندے کی, وہ سٹوری کچھ یوں تھی کہ اسی طرح میاں بیوی کی لڑائیاں شروع ہوئی, لو میرج تھی, دور ہو گئے, ایک اور بندہ انٹر ہو گیا, اور اس نے پھر اس دن وہ آ رہا ہے رات کو, اور اس دن اس خاتون کے ساتھ ریپ بھی ہو رہا ہے. اس خاتون کے ساتھ ریپ آپ کیجئے گا یوٹیوب پہ, یہ دیکھیے گا اسٹوری. ریپ کون یہ کرنے والی, وہ ریپ تو انہوں نے بندوں نے کیا نا, جو اس کا بوائے فرینڈ تھا, مبینہ طور پر اس کا بوائے فرینڈ تھا. اب اس خاتون کا جو ہسبینڈ تھا وہ کراچی میں تھا, کراچی میں اس کو اطلاع دی گئی. اب مارے کس طرح گئے جی, جائے نماز جو تھی وہ اٹھا کے ان کے فیس پہ رکھ کے ان کا سانس بند کیا گیا. اور جو سب سے بڑا بیٹا تھا, صبح اسے بھیجا گیا جا کے انڈے لے کے آؤ. وہ شاپ پہ جاتا ہے, وہ ویڈیو بھی موجود ہے اس کی, وہ شاپ سے انڈے لیتا ہے, بریڈ لیتا ہے, واپس آتا ہے, اور اسے بھی مار دیا جاتا ہے. اور مارنے کے بعد وہ جو لوگ تھے جو مارنے آئے تھے وہ چلے جاتے ہیں, وہ 2 لوگ کہے جاتے ہیں. اور پھر اس کی جسم پہ کٹ کے نشان تھے, پورا خون بکھرا ہوا تھا. اور اس تفتیش میں یہ کیا گیا, مبینہ طور پر کہا جاتا ہے جی پیسے لیے گئے, اور ان کے گھر سے وہ جو سی سی ٹی وی تھا پڑا ہوا, ان کی لیپ ٹاپ میں سارا کچھ تھا, کیمرے کی ریکارڈنگز وہ بھی لے گئے, وہ چینج ہو گئی. اور یہاں سے عسکری کے گیٹ سے جو اس کی انٹری تھی وہ بھی ختم ہوئی. ابھی وہ جو ڈی ایس پی صاحب ہیں وہ چلان ہوئے, اس میں جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہوئی اس میں وہ بلائے گئے اور اس میں چلان ہوئے, اور کہا یہ گیا کہ اس عورت نے خود مار دیے, جبکہ وہ مرڈر تھا. اور اس میں پولیس نے بہت نااہلی کی, وہ پورا کیس ہم ڈیٹیل میں بات وہ کریں گے. تو ہم جی بات کر رہے ہیں کہ جی جب اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, ابھی کچھ عرصہ پہلے دیکھیں ایک نہر میں ماں نے اپنی 5 بچے بھی پھینک دیے, خود چھلانگ لگا دی, ایک جگہ کا تھا. لیکن اس کے اندر آپ کو موٹیو کیا لگتا ہے اگر تو ماں نے مارے؟ موٹیو کوئی بھی ہو سکتا ہے, یہ گھریلو لڑائی ہے نا جی. غصہ شوہر پہ, غصہ پہ شوہر پہ ہے, بچوں پہ نکالا کہ میں تو مر رہی ہوں, بچوں کو بھی مار دوں اور اس کو بھی تکلیف, یہ ساری زندگی تکلیف میں رہے. دیکھیں نا یار, بچے اس ماں نے پیدا کیے اور اپنے ہاتھوں سے وہ مار رہی ہے. اچھا, اس کے اندر نا ماں اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہے کہ بچے جو ہیں بعد میں کس طرح سے رہیں گے, تنگ ہوں گے تو ان کو بھی مار دیتی ہیں. وہی ہے نا جی کہ کیسے پلیں گے, کیا ہوگا. عورت کی سوچ محدود ہے, عورت کی محدود سوچ. آپ پر بیکلیش آئے گا, تنقید کریں گے, آتے رہے. اس میں تو گواہی آتی ہے اسلام پہ, پھر میں نے تو نہیں بنائی ہوئی نا, جو اسلام میں آدھی گواہی ہے نا,
وہ میں نے بنائی ہے وہ گواہی. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جی یہ ان کی جو عقل ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. نو ڈاؤٹ آج بھی مرد مرد ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. یہ میری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے نا، سب کچھ بنایا ہوا ہے جی. جتنی قوت مرد کے پاس ہے اتنی عورت کے پاس نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ مرد کی پسلی سے وہ پیدا ہوئی، عورت پیدا ہوئی. لیکن آج کل ہم دیکھتے نہیں ذہین زیادہ عورت ہے. نہیں، ذہین ہونا ایک اور بات ہے، ذہین ہونا ایک بات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو پھر آپ دیکھیں نا، آپ کو پیچھے جانا پڑتا ہے. آپ کے بے تحاشا خواتین اس وقت ایک ڈی پی او لگی ہوئی ہیں، اے ایس پی ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں. یہ جو زینب کیس میں جب ہنگامہ ہوا تھا، وہاں ایک جو ڈپٹی کمشنر تھی، خاتون تھی، وہ بھاگ گئی تھی. وہ تو نہیں کھڑی ہو سکتی نا، جہاں مرد ایک کھڑا ہو سکتا ہے وہ تو نہیں کھڑی ہو سکتی. تو اگر یہ کہہ دینا کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے، کم، اسے کہا جاتا ہے کہ ان کی عقل تھوڑی کم ہوتی ہے، اس لیے ان کی گواہی آتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر چیز کو، چاہے وہ کوئی ہو، کسی بھی لیول پہ ہو، یہ خاتون جب اس کی فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ ریئیکٹ کر جاتی ہے، اور بدلہ جو ہے اپنے بچوں سے لے بدلہ لیتی اپنے ہے. بچوں سے لے گی. کچھ اپنے خامند کو، وہ دیکھے نا، وہ میں اس دن دیکھ رہا تھا، ایک خاتون نے اپنے مرد کا عضو ہی کاٹ دیا. وہ خاتون ہی تھی نا. کراچی کی ایک اسٹوری آپ کو یاد ہوگی، مرد کا جو ہے وہ کاٹ کے اس کا کڑاہی بنا دی، سوپ بنا دیا. اس طرح کی کہانیاں بھی دیکھی ہیں. ہاں، وہ آپ دیکھیں نا، اسے کس نے سکھایا کہ تو یہ کر دے. تو عقل کی بات ہے، مرد جس طرح انتقام لیتا ہے عورت بھی انتقام لیتی ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو گھریلو لائف آپ کی ہے اس میں مجھے تو یقین جانے ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ کہاں کیا کر جائیں. بعض خواتین تو اپنا پھر بدلہ لینا شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر مرد باہر جا کے کہیں منہ مار رہا ہے تو اس نے کہا جی چلے وہ مار رہا ہے تو میں بھی ماروں گی. وہ بدلے کی آگ اور یہ ہوس اور یہ ساری چیزیں کٹھی ہوتی ہیں، اور پھر وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی نہ اپنے بچے جو بھی چڑھ گیا ان کو اب وہ ہو گیا. لیکن بڑا المناک حادثہ ہے. یقین جانے ایسے جو حادثات ہیں وہ آپ کو بہت تکلیف دیتے ہیں. بالکل. اگر آپ باپ ہیں، اگر آپ بھائی ہیں، اگر آپ کا ایسے رشتے ہیں، آپ کے اپنے بچے ہیں، تو اللہ نہ کرے کسی کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو. یہ تو ہمیشہ دعا ہوتی ہے اللہ سے کہ اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، اور یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. لیکن ہمیں وجہ پتہ چلنی چاہیے تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ یہ یار غلطیاں علی، نہیں یعنی کرنی. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی تھنک ٹینک ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں حادثات ہوتے ہیں، ہم نے آج تک ان کی رپورٹ شائع نہیں کی. نہیں ہوتا. چاہے وہ مشرقی پاکستان سے لے کے آج تک ہم چھپاتے ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں یار یہ کریں، یہ اس وجہ سے ہوا ہے، ہم لوگ چھپاتے ہیں. جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے میں نے اکثر دیکھا سامنے نہیں آتی. کہیں ایون نظر کہ ہی اچرا خاموش کیس ہوگی. کے اندر ہمیں نہیں پتا نہیں کہ کیا اصل ہوا، وجوہات کیا تھی، کچھ بھی نہیں شہریار کا چکر تھا، شوہر سے تنگ تھی، ہوا کیا تھا. کبھی ہائی لائٹ نہیں ہوگی. کیس چل رہا ہوگا، اس کے بعد پتہ چلے گا صلح ہو گئی، کیا ہوا. اب کون لڑے گا اس کیس کو، مجھے بتائیں، یا اس کیس کو کون لڑے گا. یا اس سے پہلے ہم بڑا ایک کیس ڈسکس کر چکے ہیں جو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، خاموشی ہو گئی نا، ٹھپ ہو گیا ہر معاملہ. بالکل. 2 دن بڑا چلتا ہے. ایون کہ ثاقب چدر والا کیس جو ہے وہ خاموشی ہو 2 گئی. دن خاموشی ہو گئی. ایک صحافی نے اسمبلی میں پوچھا کہ آپ کی صلح ہونے چاہیے، تو ثاقب چدر صاحب کہتے ہیں میرا پرسنل میٹر ہے، آپ نہ بات کریں. وہ یہی ہے نا جی کہ جب سوشل میڈیا پہ آپ لے کے آتے ہیں تو اس پر پرسنل نہیں ہوتا. اب پھر آپ وہی کہیں گے قومی مسئلہ میں لے کے آ گیا. قومی مسئلے میں بھی تو یہی ہے نا آپ کے کہ آپ بتا رہے ہیں اپنی جو پرسنل لائف کے قصے سنا رہے ہیں بیٹھ کے، تو نہ سنا ہے نا جی. اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب کو وہ کہاں سے ہوگا، تو آپ نے تو کہہ دیا نا کہ جی جو آپ نے بتایا تھا کہ اس سے پوچھا گیا بچہ کیوں نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا میں کیا جواب تھا ان کا کہ حقوق زوجیت جو ہے وہ ادا کرے گا تو ہوگا. اب حقوق زوجیت یہ بات کرنے کی ہے تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ جی اللہ دے گا جی، انشاءاللہ ہو جائے گا. اگر وہ کہہ دیتے کہ اللہ کی مرضی، اللہ جب دے گا، تو اس پہ ویوز نہیں آنے تھے. یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس پر 2 ملین ویوز ہیں. نہیں، پھر چیخنا کس بات کا یار، پھر چیخنا کس بات کا، پھر رونا کس بات کا. جب آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، آپ خود ہی بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں خوراکہ کھا دیا انہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ جی میں جناب یہ کچھ کر نہیں سکتا، تو پھر ان کو لے جا کے کہیں میڈیکل کرا لیا جائے دونوں کا. تو حارث کھوکر تو ایگری ہے، وہ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آؤ چکتائی پہ چلتے ہیں،
ٹیسٹ کروا لو اسپرم کاؤنٹ کتنا ہے. اچھا میں یہاں آپ کو نا ایک بڑی مزے کی کہانی بھی سناتا ہوں. بڑی مشہور کہانی ہے یہ ہمارے علاقے کی. ایک صاحب تھے, ایک غریب تھا, وہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, تو ایک دن چلا گیا ایک پاس, ایک ذمہ دار تھے ان کے پاس, اور ان کے پاس جا کے کہتا ہے جی مجھے آپ کی بیٹی چاہیے. جی انہوں نے کہا کس لیے چاہیے؟ انہوں نے کہا جی میں نے کھلے لفظوں میں اس نے کہا جی حقوق زوجیت ادا کرنے. اب اسے بڑا مارا گیا جی, مارا اور ہڈیاں توڑ دیں اور اٹھا کے پھینک دیا گیا کہ یار جرت کیسے ہوئی تیری کہ تو آ کے میری بیٹی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حقوق زوجیت تو نے ادا کرنے ہیں. اس نے کھلے لفظوں میں کہا جو میں یہاں نہیں کہہ سکتا جی, پھر آپ کی پیپ لگانی پڑے گی آپ کو. اب کچھ عرصے بعد وہ شخص جو ہے لڑکا, اس نے محنت کی, امیر ہو گیا, پیسے آ گئے اس کے پاس. اب کسی نے اس کو کہا یار دل میں خواہش تھی کہ شادی ادھر ہی کرنی ہے. اب اس کو یہ کہا گیا کہ جی جائیں رشتہ مانگتے ہیں. تو 2-3 لوگ لے کے گیا صحیح طریقے سے. اس نے کہا جی میں حاضر ہوا ہوں, پچھلی اس کی غلطیاں معاف کر دیں جناب, اس کو اپنا بیٹا بنا لیں, آپ اس کو بیٹا بنا لیں. تو انہوں نے کہا جی چلیں, بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, شادی, لڑکا اچھا ہے, پیسے والا ہے, دنیا کی ہر چیز ہے. شادی کر دی گئی جی. شادی کرنے کے بعد اب اس کے دل میں تھا کہ جی اس نے مارا تھا مجھے. جی شادی ہو گئی, پہلی رات سہاگ رات, کمرے میں گئے, وہ سو گیا چھپ کر کے, اس نے کچھ نہیں کیا. وہ دلہن بیٹھی رہی ساری رات, انتظار میں بیٹھ رہی کہ ابھی اٹھے گا, ابھی اٹھے گا, ابھی اٹھے گا, اور وہ نہیں اٹھا. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 3. دنیا کی ہر چیز اس کو دی گئی جی, کھانا پینا جو تھا, 4 نوکر نوکرانیاں, نئے کپڑے, زیورات, دنیا کی ہر چیز اس نے اس کے قدموں میں رکھی, لیکن رات کو وہ سو جاتا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی ماں آتی ہے کوئی 1 مہینے کے بعد, اور ماں آتی ہے تو وہ پوچھتی ہے بیٹی ٹھیک ہے ماں. وہ بڑی اداس سی ہوتی ہے لڑکی, تو ماں پوچھتی ہے ٹھیک ہے؟ کہتی ہے ماں میں ٹھیک نہیں ہوں. تو پوچھی کیا ہوا ہے, تو ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ تو جب بار بار پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے جی وہ تو حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا. جی تو یہ کہانی پھر ان کے والد تک پہنچتی ہے, وہ جو صاحب جنہوں نے مارا تھا اس کو. جی تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں, بلا لیتے ہیں داماد کو, داماد جی آئیں بیٹھے ہیں, حال حوال پوچھنے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں یار آپ کو کوئی مسئلہ ہے, تو میری بیٹی میں کچھ کمی ہے, تو آپ بتائیں کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی میں نے تو خوش رکھا ہوا ہے اس کو. انہوں نے کہا نہیں وہ خوش نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں سر, میں تو دنیا جہان کی چیزیں اس کے قدموں میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں, میں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہوں, جو چیز مانگتی ہے میں دیتا ہوں, تو کیسے خوش نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ خوش نہیں ہے. تو اس کے بعد اینڈ میں جب زیادہ بحث ہوئی تو انہوں نے وہی لفظ ادا کیے کہ آپ حقوق زوجیت ادا نہیں کرتے. جی اس نے کہا سر جب میں آیا تھا میں نے یہی لفظ کہے تھے, آپ نے جو مار مار کے میری ہڈیاں توڑ دی تھی, اور جب اب وہ نہیں ہو رہا تو یہ بات وہی آتی ہے حارث کھوکھر پہ اور نبیہ, ڈاکٹر نبیہ صاحبہ پہ, کہ وہ نہیں ہو رہا, حقوق زوجیت ادا ہوگی تو بچہ پیدا ہوگا. جی تو یہ کہانی اس طرح کی ہے, میں نے کہا اینڈ میں سنا دوں آپ کو. دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں اینڈ تک جڑے رہنے کا آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مزید بہتر کانٹینٹ میں بناؤں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں.